बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह में तामिल किताब के दूसरे सबक के साथ हाज़िर हूँ। इस किताब को हमारा पढ़ने का वही तरीका होगा जो पहले बताया था कि सबसे पहले हम इबारत की तरकीब करेंगे और उस पर जो क़वायद लगेंगे पहले उनका ज़िक्र होगा, उसके बाद उस इबारत की तरकीब होगी और उसके बाद बाकी तर्जमा या बाकी जो मसाइल हैं उनका ज़िक्र किया जाएगा। तो बिला ताख़ीर आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह की तरकीब के बाद आगे जो शरह में तामिल किताब में इबारत है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला। तो इस इबारत की हम तरकीब करेंगे। तो इस पर जो तरकीबी कायदे जारी होते हैं वो पहले देखते हैं। तो इस पर जो सबसे पहला तरकीबी कायदा है वो ये है कि कलाम के शुरू में मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर आ जाएं। तो जार मजरूर का मुतअल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, ये साथ शर्त भी है कि कलाम के शुरू में मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर आएँ और जार मजरूर का मुतअल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद ना हो तो मारिफा को मुब्तदा बनाते हैं और जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर करके ख़बर बना लेते हैं। फिर है कि ज़र्फ़ मुस्तकर जब जार मजरूर को करेंगे तो उनका जो मुतअल्लक़ है वो क्या निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में ये है कि फ़ेल भी निकाला जा सकता है और सिगा सिफ़्त भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए अमूमन जो अफ़आल निकाले जाते हैं उनको कहते हैं अफ़आल आम्मा, और वो हैं कौन, सबूत, वजूद, हुसूल, यानी ये मस्दर हैं, इनके आगे इसमें फ़ाइल के सीगे निकाल सकते हैं। जैसे इस कायदा की मिसाल देखते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम। इसमें देखें अस्सलाम, ये अलिफ लाम की वजह से पता चलेगा मारिफा है, तो ये मारिफा, उसके बाद अलैकुम जार मजरूर आ गए, तो यहाँ पर ये कायदा के मुताबिक तरकीब होगी। इसी तरह अत्तहिय्यातु लिल्लाह में भी यही कायदा जारी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह में भी यही कायदा जारी होगा। उसके बाद दूसरा कायदा है कि ख़बर की ज़मीर मुब्तदा की तरफ लौटती है। जैसे पीछे था कि सिफ़्त के अंदर जो ज़मीर होती है वो अपनी मौसूफ़ की तरफ लौटती है, इसी तरह ख़बर के अंदर जो ज़मीर होगी वो अपने मुब्तदा की तरफ लौटेगी। फिर अगला कायदा है कि इसम के साथ आने वाली ज़मीर हमेशा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। ज़मीर मजरूर की एक ही किस्म होती है, मुत्तसिल ही, मुनफसिल तो होती नहीं है। तो उसकी पहचान का तरीका इंतहाई आसान है कि इसम के साथ जो ज़मीर आती है वो हमेशा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है और तरकीब के अंदर वो मुज़ाफ़िला बनती है, यानी वो मुज़ाफ़िला बनी तो इसम जो है वो फिर मुज़ाफ़ बन जाएगा। जैसे नअमाइहि, आलाइहि, आलिहि, इसमें देखें पहले इसम है उसके साथ ज़मीर आई है तो ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है और मुज़ाफ़िला है। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहचान का तरीका भी इंतहाई आसान है कि कलाम अरब में ज़मीर मजरूर मुत्तसिल सिर्फ़ दो जगहों पर आती है। एक इसम के साथ होगी, यानी इसम के साथ आने वाली ज़मीर भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है, और हरफ़े जार के साथ आने वाली ज़मीर भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। उसके बाद अगला कायदा है कि एक इसम के साथ ज़मीर हो, बाद में मारिफा आ जाए तो तरकीब के अंदर वो मौसूफ़ सिफ़्त बनते हैं। यानी एक इसम है उसके साथ ज़मीर भी है और उसके बाद आगे एक और इसम आया और वो इसम मारिफा है, तो अब इनकी तरकीब इस तरह करेंगे कि ये पहला इसम अपनी ज़मीर के साथ मिलकर ये मौसूफ़ बन जाएगा और बाद वाला जो इसम बाद वाला इसमें मारिफा जो है वो सिफ़्त बन जाएगा। जैसे नअमाइहि शामिला, इसमें देखें नअमा ये एक इसम है, साथ इसके ज़मीर है, तो अब उसके बाद फिर इसमें मारिफा आ गया तो यहाँ पर मौसूफ़ सिफ़्त बनेंगे। इस तरह आलिहिल मुज्तबा में भी है, इसी तरह इन्ना किताबहु हाज़ा में भी यही सूरत हाल है। उसके बाद अगला कायदा है कि ज़मीर ना मौसूफ़ बनती है और ना ही सिफ़्त बनती है। फिर अगला कायदा है कि जैसा मातूफ़ होगा वैसा ही मातूफ़ अलैह होगा, यानी मातूफ़ मातूफ़ अलैह की पहचान के लिए कायदा है कि जैसा मातूफ़ होगा वैसा ही मातूफ़ अलैह होगा, यानी अगर मातूफ़ इसम है तो मातूफ़ अलैह भी इसम होना चाहिए, और अगर मातूफ़ फ़ेल है तो मातूफ़ अलैह भी फ़ेल होना चाहिए, और अगर मातूफ़ जार मजरूर हैं तो मातूफ़ अलैह भी जार मजरूर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मातूफ़ इसम है तो पीछे मातूफ़ अलैह किसी जार मजरूर को बना दिया जाए, या मातूफ़ फ़ेल है तो पीछे किसी इसम को उसका मातूफ़ अलैह बना दिया जाए। मुताबिकत इनमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला कायदा है कि जमा मुकस्सर तरकीबी एतबार से वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, यानी जमा मुकस्सर वो होती है
جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی، یعنی جس میں واحد والی جو شکل تھی وہ سلامت نہیں رہتی، تو اس کی ترکیبی لحاظ سے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اکثر طور پر اس کی صفت، اس کا حال، یعنی اگر وہ موصوف ہے تو اس کی صفت، اگر وہ ذوالحال ہے تو اس کا حال، اگر وہ مبتدا ہے تو اس کی خبر، وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ نعما، آج کے جو عبارت ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے نعما، تو یہ اسم جمع ہے، اور اسم جمع کا حکم جمع مکسر والا ہی ہے، یعنی کہ اس کا حکم بھی واحد مؤنث والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اسم جمع ہوتا کیا ہے، تو اسم جمع وہ ہے کہ جس کا واحد نہ ہو، جیسے قوم ہے، راحتن ہے، فوجن ہے، تو یہ اسم جمع ہے، ان کا کوئی واحد نہیں ہے، حالانکہ ان کے اندر جمعیت والا معنی موجود ہے۔ تو اب ان کے بعد ترکیب کرتے ہیں، قاعدے ہم نے پڑھ لیے جتنے لگنے تھے، اور جو قاعدہ ایک بار پڑھ لیا جائے گا اس کو دوبارہ سے پھر نہیں بتاؤں گا، یعنی لکھ کر نہیں بتاؤں گا، ویسے ترکیب کرتے وقت اس کا ذکر کر دوں گا، تو اس لیے ترکیبی قاعدے جتنے میں لکھتا ہوں تو وہ ساتھ ساتھ آپ ذہن نشین کر لیں یا کسی جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کو وہ محفوظ ہو جائیں آپ کے پاس، کیونکہ دوبارہ سے یہ قاعدہ میں نہیں لکھوں گا۔ تو ترکیب اب کرتے ہیں الحمدللہ کی۔ تو سب سے پہلے الحمد ہے، تو یہ اب اسم فعل حرف میں کیا ہے، تو یہ اسم ہے۔ دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے، اور الف لام اسم کی علامات سے ہے، اور جب یہ اسم ثابت ہو گیا تو پھر اب پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا فعل یا نہیں ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہے کہ اسم تو ہے، پھر اسم میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو الف لام نے ہی بتا دیا کہ یہ اسم معرفہ ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، تو آگے ہے للہ، لام حرف جار ہے، اس کے بعد مجرور ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہوں، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور الحمد یہ مبتدا بن جائے گا، اور للہ یہ ظرف مستقر ہو کر خبر ہوگا۔ تو بعد میں جو کلمات ہیں ان کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ تو للہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے۔ اس کے بعد آگے ہے اللہ حرف جار، اس کے بعد اللہ حرف جار ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہوگا۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ اس پر حرف جار داخل ہو گیا، حرف جار جس پر بھی آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو نعما اسم ہو گیا۔ اس کے بعد اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد نعما کو مجرور پڑھیں گے، کیوں؟ اس کے شروع میں حرف جار آ گئے، اور حرف جار جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے پڑھا الا نعمائہ۔ اور نعما یہ اسم جمع ہے، وہ بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اس کے بعد نعمائہ کے بعد آگے آ گئے الشاملاتی، تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر وہی الف لام ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ہو، اس کے ساتھ ضمیر آئے، اور اس کے بعد آگے اس میں معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو نعمائہ یہ قاعدہ کے مطابق مضاف مضاف الیہ بن کر موصوف ہو گئے۔ اس کے بعد الشاملاتی یہ صفت بن جائے گی، لیکن صفت نہیں ایسے بنے گی ڈائریکٹ، اس میں ضمیر نکالی جائے گی۔ الشاملہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا، پیچھے اسم جمع تھا، تو آگے صفت واحد مؤنث آ گئی، مطابقت بظاہر نہیں لگ رہی، لیکن ہم نے یہ بھی قاعدہ پڑھا کہ جو جمع مکسر یا اسم جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو ان کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے الشاملہ آیا ہے۔ تو الشاملاتی صیغہ صفت ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بس ہوئے اپنے موصوف، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا نعمائہ موصوف کی صفت، اور موصوف صفت مل کر اعلی جار کا مجرور۔ اس کے بعد آگے ہے واو، تو جو کلام کے درمیان میں واو آ جائے وہ عاطفہ ہوتی ہے، تو واو عاطفہ ہو گئی۔ تو اب جب واو عاطفہ ہے تو عطف، جب بھی کوئی حرف عطف آ جائے تو اس میں پھر دو باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے، کہ یعنی حرف عطف کے دونوں جانبیں، ایک جانب اس کی بن جاتی ہے معطوف لہ، دوسری جانب اس کی معطوف بنتی ہے۔ تو معطوف اور معطوف لہ کا ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی پیچھے معطوف لہ ہونا چاہیے۔ تو معطوف کو دیکھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد آئے گا وہ معطوف ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے آلائہ، تو آلا یہ اسم ہے، اور یعنی جمع کا اس میں وزن پایا جا رہا ہے۔
افعال کے وزن پر یہ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ تو اس کے واحد میں کافی لغتیں ہیں، یہ یا تو الیون کی ہے، الیون کی، الیون کی، الہ کی، تو اس کا معنی نعمت ہے، یعنی اس کی جمع یہ ہے۔ تو جب اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے وہ پھر ضمیر مجرور متصل ہوگی اور وہ ترکیب میں مضاف الیہ بنے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں آگے الکاملتی، تو اب پھر وہی قاعدہ جاری ہو جائے گا کہ ایک اسم، اس کے ساتھ ضمیر، اور اس کے بعد اس میں معرفات و موصوف صفت بنیں گے۔ تو آلائہی یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، الکاملتی یہ صیغہ صفت، اسی طرح یہ بھی صیغہ واحد مؤنث کا آیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آلائی جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے، اور یہ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث اکثر آتی ہے۔ اور الکاملتی صیغہ صفت، اس میں یضمر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہو گئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ معطوف ہوگا، اور پیچھے اس کا معطوف لے اب کس کو بنائیں گے؟ تو وہ بن جائے گا نعمائہ شاملہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آلائہ یہ بھی اسم ہے اور پیچھے نعما یہ بھی اسم ہے، اسم کا اسم پر عطف ہو جائے گا، تو پیچھے بن جائے گا نعمائہ شاملتی، یہ معطوف لے ہو گیا، اور عطف، اور آلائہ الکاملہ یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ اسی جو ہم نے پہلے نکالا تھا للہ کے لیے ثابتن، اسی کے یہ متعلق ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ جب ایک بار کسی جار مجرور کے لیے اس کا متعلق نکال لیا جائے تو پہلی مرتبہ تو اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر، دوسری مرتبہ اگر پھر عبارت میں جار مجرور آ جائیں تو ان کو پھر ظرف لغو کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا جو متعلق ہے وہ عبارت میں گویا کہ حاضر ہو چکا ہے، تو جب کسی کا متعلق پیچھے موجود ہوتا ہے تو اس کو پھر ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو الا نعمائہ شاملہ اس جار مجرور کو کہیں گے ظرف لغو، یہ بھی اسی ثابت ان کے متعلق ہو گیا۔ ہاں اس میں اگر اس کو ظرف مستقر کہہ دیا جائے دونوں کو تب بھی درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ثابت صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ خبر ہے تو اس کی ضمیر اپنے مبتدا کی طرف لوٹے گی، اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس عبارت کے وجوہ اعراب پر نظر ڈالی جائے تو الحمد یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، یعنی اس کا عامل مانوی ہے اور وہ ابتدا ہے، اور للہ میں لام حرف جار ہے، اور اللہ اس میں جلال شریف یہ مجرور حرف جار کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ حرف جار آیا نعمائہ، تو نعما یہ مجرور ہے اللہ حرف جار کی وجہ سے، جو ضمیر ہے یہ مبنی اور اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، اور یہ محل جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد شاملاتی یہ مجرور ہوا تابعیت کی وجہ سے، پھر واو حرف عطف تھا تو آگے جو آلائی ہے یہ مجرور ہے، یہ بھی تابعیت کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ معطوف اور معطوف لہ یہ بھی توابع کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر الکاملہ یہ صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی کہ جو اعراب تابع کا ہوتا ہے وہی، یعنی جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے وہ اس کے تابع کا ہوتا ہے، تو موصوف صفت یہ بھی توابع کی اقسام میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو عبارت تھی الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، علی نعمائہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں کے انعام پر۔ تو یہاں پر جو ضمیر ہوتی ہے اس کی جگہ پر اس کے مرجع کو رکھ کر ترجمہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو نعمائہ کی ہا ضمیر اس کا مرجع اس میں جلالت تھا، تو اس وجہ سے اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں کے انعام پر، وآلائہ الکاملہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کے انعام پر۔ تو یہاں پر لفظ انعام کا ذکر کیا جبکہ عبارت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اعتراض یہ ہوتا تھا کہ معمود علیہ جو ہوتا ہے وہ معمود کے افعال سے ہوتا ہے، یعنی محمود یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمود علیہ جو ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ نعمائہ شاملہ یعنی عام نعمتیں، تو معمود علیہ تو معمود کے افعال سے ہوتا ہے، تو یہاں پر عام نعمتیں یہ کوئی فعل تو نہیں ہوتا بلکہ نعمتوں کا انعام کرنا یا نعمتوں کو عطا کرنا یہ فعل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر پیچھے انعام نکال لیں گے، تو ترکیب میں نکالا تو نہیں ہے، بہرحال نکال لیں تو ابھی درست ہو جائے گا، پھر عبارت اس طرح ہو جائے گی الحمدللہ علی انعام نعمائہ شاملاتی، اسی طرح و انعام آلائہ الکاملاتی۔ اس عبارت میں اور بھی ترکیب احتمال موجود ہیں، تو جو آسان ترکیب تھی وہ میں نے کر دی، اور انشاءاللہ آگے بھی آسان ترکیب کی جائے گی۔
تو باقی ترکیب اعتمال اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا، فیس بک پر پوسٹ موجود ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ ملتا ہوں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔